बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे ऑनरेबल व्यूवर्स, मैं मियां मोहम्मद ज़ुबैर लाहौर पंजाब पाकिस्तान से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की ये वीडियो बहुत अहम है और इस वीडियो में कोई अमल, कोई तावीज़, कोई वजीफ़ा कुछ नहीं दिया जा रहा, मगर फिर भी ये वीडियो हर उस बंदे को जो अक्ल रखता है, जो शऊर रखता है, जिसके अंदर कोई जज्बा इंसानियत बाकी है, उसको ये वीडियो मुकम्मल तौर पे देखनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना या ना करना ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन जो बात पॉजिटिव हो, जो बात दूसरों के लिए बेनिफिशियल साबित हो, जिस बात से किसी को कोई फ़ायदा पहुंच सके, उस बात को शेयर, उस वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए। हमारी राय के साथ जो लोग नहीं भी इत्तफाक करते, वो भी अपने राय का इजहार बिल्कुल न्यूट्रल रहते हुए और बेफिक्र रहते हुए करें। आज की इस वीडियो में कुछ चीज़ें हाईलाइट करूँगा, आपको वो चीज़ें बताऊँगा जो आँखों वालों की तरफ से होती हैं और मुझे और मेरे नाबीना बहन भाइयों को, हमारे दोस्तों, बुज़ुर्गों को, बच्चों को, बच्चियों को, हमारे सीनियर्स को, हमारे जूनियर्स को, गर्ज़ के हर नाबीना शख्स को बहुत तकलीफ़ देती हैं। नज़र वालों की, आँखों वालों की कुछ ऐसी हरकत, कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसे मजाक, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे रवैये जो मेरे समेत मेरे नाबीना बहन भाइयों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए इंतहाई तकलीफ़ दे साबित होते हैं। उन चीज़ों के ऊपर आज बात करूँगा। तो जो बंदा दिल में इंसानियत का दर्द रखता है, जो बंदा साहिब शऊर है, वो इसको एंड तक सुने, देखे और इसको शेयर भी ज़रूर करे। इस बात का बाकायदा आगाज़ करने से पहले अपने जूनियर, सीनियर, नाबीना दोस्तों से, बुज़ुर्गों से, बहनों से, भाइयों से, बेटियों से ये कहना चाहूँगा कि मैं हमेशा उन मौज़ूआत पे बात करता हूँ जिन मौज़ूआत पे मुझे लगता है कि किसी ने आज तक बात नहीं की, या जिन मौज़ूआत पे काम नहीं हो रहा। और इसी तरह का अगर कोई ऐसा मौज़ू जो मैं अभी तक जो है वो नहीं खोल सका, नहीं अपने चैनल पे बात कर सका, और वो एक मुश्तरका मफाद के लिए ज़रूरी है, उसमें किसी का कोई फ़ायदा होता है, उस मौजू को आप मेरे सामने ज़रूर हाईलाइट करें। मेरा राबिता नंबर व्हाट्सएप एंड मोबाइल 0308437961, पाकिस्तान कंट्री कोड 0092। जो आउट ऑफ कंट्री से, किसी दूसरे मुल्क से राबिता करें उनके लिए। तो आप लोग जो है अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। जिन लोगों को मेरे मौक़िफ़ में, मेरी बात में कोई मिस्टेक, कोई गलती, कोई काबिल इस्लाह बात नज़र आती है, वो भी ज़रूर मेरी रहनुमाई करें, मुझे गाइड करें, और मेरे तमाम नाबीना बहन भाई, दोस्त, बुज़ुर्ग, बच्चे इस सिलसिले में मेरी हेल्प करें, क्योंकि ये चैनल मोनेटाइजेशन के लिए, व्यूज़ या सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए नहीं बनाया गया। ये चैनल इसलिए बनाया गया कि हम उन चीज़ों पे बात करें, हम उन मौज़ूआत पे बात करें जिन चीज़ों के हवाले से लोगों को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, अपना मौक़िफ़ पहुंचाने की ज़रूरत है, मगर उनके ऊपर आज तक काम नहीं हुआ। इन चीज़ों के हवाले से मेरे बहुत सारे नाबीना बहन भाई
جو ان مسائل کو فیس کرتے ہیں مگر وہ کسی نہ کسی وجہ کی بنا پر بول نہیں پاتے، اپنی زبان کھول نہیں پاتے، بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں جو کہ یہاں پہ ڈسکس نہیں کی جا سکتی۔ لیکن میں جس موضوع پہ بولنے میں آپ خوف محسوس کرتے ہیں یا آپ کسی مجبوری یا کسی مصلحت کی بنا پہ نہیں بول پاتے، وہ موضوع آپ مجھے بتائیں، میرے ساتھ شیئر کریں، میں اس موضوع کے اوپر جو ہے وہ انشاءاللہ کھل کر بات کروں گا اور اپنے چینل کے پلیٹ فارم سے اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، شرط یہ کہ وہ موضوع کوئی قابل اعتراض نہ ہو، وہ موضوع اس طرح کا ہو کہ وہ ہماری بہنوں بیٹیوں کے سامنے ڈسکس ہو سکے، وہ کوئی غیر اخلاقی موضوع نہ ہو، وہ کوئی غیر اخلاقی بات نہ ہو، کیونکہ ہماری بہت ساری بچیاں، بہت ساری بہنیں جو ہے وہ سن رہی ہوتی ہیں اور دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اب اپنی بات کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جانے انجانے میں آنکھوں والے سائٹڈ خواتین و حضرات جو کہ ہمارے دوستوں کی صورت میں بھی ہوتے ہیں، رشتہ داروں کی صورت میں بھی ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ عام پبلک بھی ہوتی ہے، سول سوسائٹی، راہ چلتے بھی آپ کو مل جاتے ہیں، بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کی ہیلپ بھی کرتے ہیں، نابینا لوگوں کی، اور بہت سارے لوگ اپنی طرف سے ہمدردی کرتے ہوئے کچھ کام ایسے کر جاتے ہیں جو ہمارے لیے انتہائی تکلیف دہ گزرتے ہیں۔ ان چیزوں کی نشاندہی کرنا بہت ضروری ہے، جس میں نمبر 1 جو ہے وہ ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا اپنے گھر میں ہوتا ہے، بعض دفعہ اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے، اور بعض دفعہ معذرت سے ماں باپ، عزیز رشتہ دار بھی یہ حرکت کر جاتے ہیں۔ کسی بھی نابینا انسان کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے، اس کو بڑی اذیت ہوتی ہے جب اس کی رکھی ہوئی چیزوں کی ترتیب کو خراب کیا جائے، جب اس کی رکھی ہوئی کسی بھی چیز کو بغیر اجازت جو ہے وہ چھیڑا جائے، اس کی جگہ سے ہٹایا جائے، یا اس کی بغیر اجازت اس کو استعمال کیا جائے، تو یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ جس کو سمجھ نہ آئے وہ آنکھوں کے اوپر باندھے پٹی اور وہی حرکت اس کے ساتھ میں کرتا ہوں، اور پھر وہ اپنی فیلنگ مجھے بتائے۔ دوسری چیز جو کہ بڑے خالی ان پڑھ نہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے، بڑے بڑے ایجوکیٹڈ لوگ بھی ہمارے ساتھ جو کہ شرارت بازی کرتے ہیں نابینا لوگوں کے ساتھ، وہ شرارت بازی یہ ہوتی ہے کہ ایک کوئی بھی شخص جو ہے وہ بغیر بولے آ گیا، اس نے جو ہے وہ ہاتھ ٹچ کیا یا ہاتھ پکڑ لیا اور بول نہیں رہا، اشارہ وہ کس چیز کا دے رہے جی پہچانے، یا جو کوئی اسی طرح کا پاس بیٹھا ہے وہ اس نابینا سے کہے گا کہ جی اس کو پہچانے جی کون ہے۔ یہ بھی انتہائی غلط اور انتہائی غیر مناسب، اور جو ہے وہ میری نظر میں یہ بھی بہت بڑی بد اخلاقی ہے۔ ہر انسان کی سینس ایک جیسی نہیں ہوتی، یا ہر وقت انسان ایک جیسے موڈ میں نہیں ہوتا، ہر وقت انسان کی ایک جیسی کیفیت نہیں ہوتی، تو آپ کی یہ حرکت، آنکھوں والوں کی یہ حرکت انتہائی جو ہے وہ غیر مناسب لگتی ہے۔ پھر نمبر 3 پہ ایک بندہ ہمارا کوئی بھی نابینا جو آپ کے سامنے ویل ایجوکیٹڈ ہے، جاب کر رہے ہیں، اپنے گھر کے معاملات کو چلا رہے ہیں، اس کے باوجود آپ اس کے اوپر جب جاہلانہ سوالات کریں گے، آپ کھانا کیسے کھاتے ہیں، آپ یہ کام کیسے کرتے ہیں، تو یہ سوال کبھی آپ لوگوں نے آپس میں خود ایک دوسرے سے کیے ہیں جو ہم سے یہ سوالات کرتے ہیں؟ انتہائی غیر مناسب حرکتیں لگتی ہیں۔ پھر بہت سارے نابینا لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جو وہ موبائل آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی جب سے اینڈرائڈ موبائل آیا ہے، تو جب وہ موبائل آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ آنکھوں والوں کی جو بڑی جہالت ہوتی ہے کہ وہ ایک بندہ جو ہے جس کے ہاتھ میں موبائل ہے، جو اس کو یوز کر رہے ہیں، جو اس کو آپریٹ کر رہے ہیں، اس کو بہتر پتہ ہے کہ میں نے اس کو کس طرح سے کرنا ہے۔ یہ آنکھوں والے کیا جہالت اختیار کرتے ہیں کہ بغیر پوچھے آپ کے اس موبائل کو ٹچ کریں گے، بغیر پوچھے، بغیر ان سے ہیلپ مانگی بھی نہیں جا رہی، پھر بھی اس کو جو ہے وہ کریں گے کہ جی میں کال اٹینڈ کر دیتا ہوں، اور
कहने की भी ज़हमत नहीं करते, उसमें बगैर पूछे स्क्रीन को जो है वो इधर उधर से हाथ मारना शुरू कर देते हैं। इंतहाई गैर मुनासिब हरकत। फिर बाज़ दफ़ा नाबीना लोगों का कंपैरिजन किया जाता है, जी वो हमारे मस्जिद का फ़लाँ हाफ़िज़ है, फ़लाँ जगह का फ़लाँ मौलवी है, वो तो फ़लाँ चीज़ इस तरह बता देता है, वो तो खुशबू इस तरह से सूंघ के बता देता है। आप लोगों को ये बातें, ये हरकतें नहीं करनी चाहिए। ना तो अल्लाह ताला ने हर बंदे की जो सेंस है वो एक जैसी रखी है, ना हर वक्त जो है वो बंदा एक जैसे मूड और एक जैसी कैफियत और एक जैसे हालात में होता है कि आप इस तरह के सवालात करें या आप उसका जो है वो उस दूसरों के साथ कंपैरिजन करें। फिर जब हमारे लोग बाहर निकलते हैं शॉपिंग के लिए या अपनी जॉब पे जाने के लिए या आउटिंग के लिए, तो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को मैंने देखा, वो जहालत क्या होती है उनकी कि वो बग़ैर पूछे जो है वो हाथ में पैसे पकड़ाना शुरू कर देते हैं बग़ैर किसी रीज़न के। एक बंदा वेल एजुकेटेड है, एक सूटेड बूटेड है, एक अपने रास्ते पे जा रहा है, उसने कुछ कहा नहीं है, कोई डिमांड नहीं की, और आप उसके हाथ में देना शुरू कर दें, तो ये इंतहाई गैर इंसानी हरकत है मेरी नज़र में। फिर जब उनको मना किया जाता है, जब उनको समझाया जाता है, तो वो आगे से बहस करते हैं कि नहीं जी रख लो, कुछ नहीं होता। आपको नहीं पता कि आपकी इस हरकत से आप उस बंदे को कितना डीवैल्यू कर रहे हैं, आप उसको कितना डिग्रेड कर रहे हैं, कितने देखने वालों की नज़र में आप उसका इमेज, उसकी जो रिस्पेक्ट है, उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको आप डाउन कर रहे हैं। तो ना किया करें इस तरह की हरकतें। फिर बाज़ लोगों की एक आदत या उनका शुगल बन जाता है कि जी ये नोट बताएं जी, ये नोट कितने का है। अब इसमें बड़ी किस्म के मामलात हैं, बड़ी किस्म के शरारतें होती हैं, हर बंदे की जजमेंट एक जैसी नहीं होती। फिर दूसरी बात ये कि बाज़ दफ़ा नोट जब ये चेंज हुए हैं तो उससे भी फ़र्क आता है, हर बंदा इन चीज़ों को प्रॉपर पिक नहीं कर पाता। लेकिन आप लोग जब इस तरह की बातें करते हैं, आप लोग जब उसका मजाक उड़ाते हैं, तो उसके लिए वो इंतहाई अज़ियतनाक जो है ना वो मरहला होता है। इसी तरीके से जो है वो नाबीना लोगों के रिश्तेदार, नाबीना लोगों के बहन भाई, करीबी रिश्तेदार, माज़रत से इवन के कभी कभी माँ बाप भी ऐसी हरकत करते हैं। उन नाबीना लोगों के साथ जो माशाल्लाह साहिब औलाद होते हैं, नाबीना लोगों की औलाद को हमदर्दी के नाम पे उनके साथ दुश्मनी कैसे ली जाती है, नाबीना लोगों की औलाद का उनके ख़िलाफ़ गलत इस्तेमाल कैसे किया जाता है, नाबीना लोगों की औलाद को उनके ख़िलाफ़ कैसे ट्रेंड किया जाता है, वो बाज़ दफ़ा करने वाले को नहीं पता होता कि मैं क्या कांटे बिछा रहा हूँ। वो बाज़ दफ़ा करने वाले को नहीं पता होता कि इससे मैं उसकी माँ का या उसके बाप का क्या नुकसान कर रहा हूँ। इसलिए इस चीज़ के ऊपर भी बात करना इंतहाई ज़रूरी थी। जब बच्चों को आप शुरू से पंप करना शुरू कर देते हैं कि जी तुमने ही बड़े हो के इनका सहारा बनना है, तुम ही हो जो भी हो, तुमने इनको संभालना है, तुम ही करोगे जो भी करोगे, हर चीज़ जो है वो तुम। मैं ये पूछता हूँ कि जब वो बच्चा पैदा नहीं था वो उस वक़्त क्या था? फिर अगर हमारा सहारा हमारी औलाद ने बड़े होके बनना है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। क्या आँखों वालों की औलाद उनका सहारा नहीं बननी होती? क्या वो इस उम्मीद पे अपनी औलाद को नहीं पालते कि वो उनके बाजू बनेंगे, वो उनका सहारा बनेंगे? तो फिर हमारे बच्चों को इस तरह से क्यों पंप किया जाता है, हमारे बच्चों को इस तरह से क्यों बिगाड़ा जाता है? ये हरकत उन बच्चों के ज़हन में वो कुछ भर देती है, उन बच्चों को इतना ख़राब कर देती है कि वो माँ बाप की ज़िंदगी जो है वो अज़ाब बन जाती है। ये भी किसी एक घर का मसला नहीं है, ये बहुत सारे नाबीना लोगों के साथ हो रहा है। फिर अगला जो पॉइंट है जो कि मेरी नज़र में, मैं इसको क्या कहूँ, मैं कोई गैर मुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन
آپ لوگوں کی حرکتیں، آنکھوں والوں کی حرکتیں جب اذیت دیتی ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا دل میں اور دماغ میں آتا ہے کہ انسان ہونے کی حیثیت ہے۔ آپ لوگوں کی انتہائی چیپ حرکت ہوتی ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ انتہائی کمینگی ہوتی ہے، کہ جب آپ اشارے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ کوئی نابینا شخص موجود ہے، آپ اشارے بازی میں آپ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس سے بات کو چھپانے کے لیے اشارے بازی سے آپ کام لے رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ اس نابینا کے باپ ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، لیکن آپ اس حرکت کے بعد اپنی رسپیکٹ کو اس کی نظر میں زیرو کر دیں گے۔ آپ اپنا مقام، اپنی عزت، اپنی جگہ کھو دیں گے اس طرح کی حرکت کرنے کے بعد۔ لہٰذا یہ چیزیں نہ کیا کریں۔ پھر انتہائی نیگیٹو قدم یہ ہوتا ہے کہ ایز اے گیسٹ جب ہمارے لوگ کہیں پہ جاتے ہیں تو ڈائریکٹ اس سے کوئی بات پوچھنی ہے، فار ایگزامپل کہ جی آپ کو چائے چاہیے یا آپ کو بوتل چاہیے یا آپ کو پہلے چائے دی جائے یا پانی دیا جائے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھنے کے لیے اس کے سامنے آپس میں بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے تم پوچھ لو، کوئی کہتا ہے تم پوچھ لو۔ یہ رویہ آپ لوگ کیوں رکھتے ہیں؟ کیا وہ انسان نہیں ہوتا؟ کیا آپ اپنے آپ کو وہ کوئی بہت بڑی شخصیت سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے؟ یا آپ کے اندر اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، تم پوچھ لو، تم پوچھ لو، تم پوچھ لو؟ انتہائی برا لگتا ہے، انتہائی بری حرکت ہے۔ اور یہ جتنی چیزوں کی میں نشاندہی کر رہا ہوں یہ دائرہ اخلاقیات سے بھی باہر ہے۔ ان ساری چیزوں کو سنتے ہوئے اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھو اور پھر اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے محسوس کرو، پھر بتاؤ، پھر کومنٹ سیکشن میں آ کے بتاؤ، پھر واٹس ایپ نمبر دیے اس پہ میسیج کر کے بتاؤ کہ میں نے غلط کہا یا میں نے صحیح کہا۔ بہت سارے لوگوں کو نابینا لوگوں کو ایون کہ دسترخوان کے اوپر گائیڈ کرنا نہیں آتا، کھانے کے حوالے سے ان کو گائیڈ کرنا نہیں آتا۔ پتہ نہیں ان کی سینس، ان کی عقل، ان کے مینرز، ان کے ایٹیکیٹس، ان کی سارے وہ فلسفے، ان کا سارا وہ کانفیڈنس کہاں چلا جاتا ہے۔ نابینا انسان بھی اسی طریقے سے کھاتا ہے جس طرح آپ لوگ کھاتے ہیں، اس میں کون سی ایسی کمپلیکیشن ہو جاتی ہے؟ بعض لوگوں کو چائے کا کپ پکڑانے کا جو ہے وہ نہیں پتہ ہوتا، نہیں تمیز ہوتی۔ اور ان ساری باتوں کی، اس سارے فساد کی جڑ کیا ہے کہ اگر آپ اس شخص کے ساتھ، جس بھی نابینا کو آپ فیس کر رہے ہیں، اگر آپ اس کے ساتھ بیٹھیں، کانفیڈنٹ ہو کے بات کریں، اگر آپ اس کے ساتھ اس کے مسائل کے اوپر ایزی ہو کے اشارے بازی میں آپس میں جو ڈسکس کرتے ہیں، یہ چل کے کیسے جائے گا، یہ واش روم میں کیسے جائے گا، یہ کام کیسے کرے گا، آپس میں جو اشارے بازی میں بات کر رہے ہو تو آپ اس کے ساتھ بات کریں، آپ اس سے پوچھیں، وہ آپ کو گائیڈ بھی کرے گا، اس کی نظر میں آپ کی رسپیکٹ بڑھے گی بھی، اور وہ آپ کو راستہ بتائے گا اور راستہ دکھائے گا بھی۔ ایک واقعہ میرے تک پہنچا، مجھے اس چیز کا بڑا دکھ ہوا، بڑی معذرت سے وہ خاتون، وہ آنکھوں والی خاتون، وہ لیکچرار یا پروفیسر جو بھی ہے، لیکن میری نظر میں اس کی انتہائی گھٹیا حرکت، اور یہ گھٹیا حرکت ہمارے بہت سارے نابینا لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اندر کوئی غیرت، کوئی شرم، کوئی حیا پیدا کریں گے آنکھوں والے، اور یہ حرکتیں ہمارے لوگوں کے ساتھ نہ کیا کریں۔ یونیورسٹی کی کلاس میں، کو ایجوکیشن کلاس میں ایک بچی کو کھڑے کر کے ایک جاہل قسم کی پروفیسر یہ پوچھتی ہے کہ جی آپ اپنے کپڑے خود پہن لیتی ہو یا نہیں؟ آپ کپڑے پہ کیسے پہنتی ہو؟ آپ یہ کام کیسے کرتی ہو؟ سوچیں اس کی سیلف رسپیکٹ کے اوپر کتنا فرق پڑا ہوگا۔ اور اس پروفیسر کو یہ پوچھتے ہوئے کیا شرم نہیں آئی؟ کو ایجوکیشن میں آپ ایک بچی کے اوپر اس طرح سے سوال کریں، اس طرح کے سوال کریں تو کیا یہ بات قابل شرم نہیں ہے؟ اگر اس پروفیسر کے اوپر کوئی اس طرح کا سوال کر دے
تو کیا وہ خود یہ برداشت کرے گی؟ اس کی بیٹی کو کوئی اس طرح ایک مجمع میں کھڑی کر کے اس طرح کا سوال اس کے اوپر کر دے تو کیا وہ پروفیسر اس چیز کو برداشت کرے گی؟ تو جب ایک چیز کو اپنے لیے برداشت نہیں کرتے تو پھر ہمارے لوگوں کو بھی انسان سمجھا کریں۔ ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ رویہ آپ لوگوں کو اختیار کرتے ہوئے، یہ والی ڈرامے بازی کرتے ہوئے آپ لوگوں کو شرم کیوں نہیں آتی؟ ایک بہن نے مجھے میسیج کر کے ایک واقعہ بتایا، ہماری ایک نابینا بہن نے، نام میں یہاں پہ نہیں لوں گا، وہ واقعہ مختصر ترین میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان آنکھوں والوں کو شرم آئے، ان آنکھوں والوں میں کوئی تمیز، کوئی غیرت، کوئی اخلاقیت پیدا ہو۔ سب کی بات نہیں ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ وہ بتاتی ہیں جی کہ ایک گیدرنگ میں ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے، اور کھانا کھاتے کھاتے جو ہے وہ لائٹ چلی گئی۔ لائٹ جانے کے بعد جو میری کزن میرے ساتھ تھی وہ لکھتی ہیں کہ اس نے اپنے چاولوں کے اوپر جو ہے وہ سالن ڈالا، اور اسی طریقے سے اس نے بغیر میری ڈیمانڈ کے، بغیر میرے پوچھے، اس نے 2 چمچ بھر کے میرے چاولوں کے اوپر بھی ڈال دیے۔ جب اس نے یہ حرکت کر دی تو میں نے اسے پوچھا کہ جی یہ کیا ڈال رہی ہو؟ تو اس نے کہا کوفتوں کا سالن ہے۔ یہ آنکھوں والی لڑکی تھی جی، وہ جو ڈال کے دے رہی تھی، اور جو اس نے کوفتے کہہ کے ڈالے، وہ بچی کہتی ہے کہ وہ جب میں نے اس کے بعد اگلا لقمہ لیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ کوفتے نہیں، وہ گلاب جامن تھے۔ میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا جس طرح آپ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، جس طریقے سے آپ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں میں مذاق نہیں اڑا رہا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پوچھے بغیر یہ چیز کرنا، پوچھے بغیر بہت سارے لوگوں کو اس طرح کے معاملات فیس کرنے پڑتے ہیں کہ پوچھے بغیر آپ ان کو جو ہے وہ، اس کو نمکین کی ضرورت ہے آپ اس کو میٹھا دے رہے ہو بغیر پوچھے، اس کو میٹھے کی ضرورت ہے آپ اس کو نمکین دے رہے ہو بغیر پوچھے۔ تو یہ انتہائی جو ہے نا وہ غلط چیزیں ہیں۔ پھر بہت ساری باتیں ہیں، ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر ڈسکس کرنا اچھا نہیں لگتا۔ پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری جو کمیونٹی ہے، میرے جو تمام نابینا بہن بھائی ہیں، میرے لیے وہ میری فیملی ہیں۔ میں ان کو اپنے گھر کا حصہ سمجھتا ہوں، میرے لیے وہ ایک خاندان کا حصہ ہے۔ تو لہٰذا کسی ایک کی بھی تکلیف میری تکلیف ہے، کسی ایک کو جس بات سے اذیت پہنچتی ہے میں اس بات کو ہائی لائٹ کروں گا، میں اس کے اوپر بات کروں گا۔ چند دن پہلے ایک بلائنڈ بچی جو کہ ایک اچھا کام کر رہی تھی، اس کے ٹیلنٹ کی میں نے تعریف کی، اس چیز کو میں نے ہائی لائٹ کیا، اس کو میں نے پروموٹ کیا، اور اس کی ماں یعنی کہ ظاہر آنکھوں والی تھی، وہ مجھے فون کر کے کہہ رہی ہے کہ جی وہ گھٹیا سوچ رکھنے والی عورت مجھے فون کر کے کہہ رہی ہے جی آپ نے کیوں میری بیٹی کا نام لیا، آپ کو کیسی ہمت ہوئی اس کے بارے میں بات کرنے کی۔ ایسے جو گھٹیا ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، ماں باپ کے احترام سے ہم انکار نہیں کرتے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ان آنکھوں والے بہنوں بھائیوں کو اور ایسے ماں باپ کو کہ میری کمیونٹی کی بچیاں، ہماری وہ بہنیں، ہماری وہ بیٹیاں، ہماری وہ خواتین، ہم ان کی رسپیکٹ، ان کی سیلف رسپیکٹ کا خیال آپ لوگوں سے زیادہ رکھتے ہیں اور رکھ سکتے ہیں۔ ہم تمام نابینا لوگ ایک فیملی ہیں، ایک گھر کے فرد ہیں، ایک گھر کا حصہ ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کی مجبوریوں کا، ایک دوسرے کے مسئلوں کا پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کہاں پہ ایک دوسرے کی سپورٹ کرنی ہے۔ آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، آپ کو ان چیزوں کے اوپر چیخیں نہیں مارنی چاہیے۔ اس طرح کی حرکتیں لالچی قسم کے ماں باپ کرتے ہیں جو ان بچوں کو، ان بچیوں کے ٹیلنٹ کو استعمال کر کے کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یہ لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح اچھل کے دوسروں کے گلے پڑتے ہیں۔ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہمارے اس بچی کو یا اس بچے کو اویئرنس مل جائے تو یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے تو ہماری ATM مشین بند ہو جائے۔ ایسے لالچی ماں باپ
جو بچیوں کی زندگیاں خراب کرتے ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہونے دیتے. کیوں کہ وہ بچیاں کمانا شروع کر دیتی ہیں، کیوں کہ وہ ایک اچھی انکم جنریٹ کر رہی ہیں اور ان کی جو ہے وہ شادیوں کے لیے ایفرٹ نہیں کی جاتی. اور جو بندہ ایفرٹ کرتا ہے اس کے راستے میں بھی رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں ایسے ماں باپ کی طرف سے. پھر عبد الرحمن ناصر جیسے بدماشوں کو ہائر کیا جاتا ہے، کرائے کے ٹٹو، جو اٹھ کے جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کس طرح لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو جو ہے وہ دھمکیاں لگاتے ہیں. تو ان چیزوں کے ساتھ ہمیں لڑنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کے خلاف ہم نے کھڑے ہونے ہیں. میں اپنی نابینا فیملی سے، تمام بہنوں بھائیوں سے یہ کہوں گا کہ آپ لوگ اگر کسی اور سے بات نہیں کر سکتے، ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. آپ ہم سے بات کریں، آپ ہم سے رابطہ کریں. جو بچیاں اس ظلم کو برداشت کر رہی ہیں، جن کی شادیوں میں مسئلے ہو رہے ہیں، جن کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے کہ وہ جاب کرتی ہیں لیکن مہینے بعد ان کی سیلری نکالنے کے لیے صرف ان کی اماں جی یا ان کے ابا جی یا کوئی بڑے بہن بھائی صاحب جاتے ہیں اور ساری مہینے کی محنت کے بعد ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا، وہ ہم سے رابطہ قائم کریں. انشاءاللہ ہم کوئی NGO نہیں بنا رہے، ہم کوئی ایسا کچھ نہیں کر رہے، لیکن ہم لوگ، آپ لوگ مل کے ان مسائل کا حل نکال سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی نکالیں گے. اور پاکستان نہیں، انڈیا سے، دوسری جگہوں سے میرے وہ نبینا فیملی کے لوگ، میرے وہ نبینا بہن بھائی دوست بزرگ، چاہے کسی بھی ملک سے ہیں، جن کو میری بات کی، میرے موقف کی سمجھ آ رہی ہے، وہ ہم سے رابطہ قائم کریں. ہماری باتوں میں اگر کوئی کمی کوتاہی نظر آ رہی ہے وہ ہماری اصلاح کریں. جن مسئلوں کو ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں ان کا اگر آپ کو کوئی حل پتہ ہے، آپ کسی بھی ملک میں، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں، تو آپ ہمیں ضرور بتائیں. ہم لوگوں نے جو کرنا ہے، جو ان چیزوں سے نکلنے کے لیے جو بھی ہم سٹیپ لے سکتے ہیں، جو بھی قدم اٹھا سکتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے، ایک دوسرے کے تعاون سے کر سکتے ہیں. آنکھوں والوں کی انتہائی غلط حرکت جب گائیڈ کرتے ہیں، راستے میں بھی بعض دفعہ گائیڈ کرتے ہیں، اور بعض دفعہ ان کا وہ گائیڈ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے لوگوں کے لیے کسی چوٹ کا، کسی ایکسیڈنٹ کا باعث بھی بن جاتا ہے. کیونکہ وہ اچانک سے بعض لوگ بول دیتے ہیں کہ جی رائٹ ہو جاؤ یا لیفٹ ہو جاؤ. آپ کو رائٹ یا لیفٹ بتانے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ آپ اپنا رائٹ یا لیفٹ نہ بولو، آپ اس بندے کے مطابق جس کو آپ گائیڈ کر رہے ہو، آپ اس کو بتاؤ کہ جس طرف اس کو ٹرن ہونا چاہیے وہ اس کا رائٹ ہے یا اس کا لیفٹ ہے، اس کے مطابق اس کو گائیڈ کرو. بعض لوگ چلتے چلتے ویسی بکواس کر دیتے ہیں کہ جی سامنے فلاں چیز ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں. اور اس وجہ سے کئی لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہوئے، اس وجہ سے کئی لوگوں کو جو ہے وہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا. ہمارے نبینا لوگ جو اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں تک نہیں پہنچ پاتے، جو لوگ کسی بھی طرح سے صاحب روزگار نہیں ہو سکتے، ان کو تو ویسی فیملی کے اوپر بوجھ سمجھا جاتا ہے. اور جو لوگ کسی قابل ہو جاتے ہیں ان کو گھر کی ATM مشین سمجھا جاتا ہے. لیکن 99% لوگوں کو، نابینا لوگوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا. بہن بھائی کھا جاتے ہیں، ماں باپ گول مول کر جاتے ہیں، اپنی آنکھوں والی اولاد کو فیور دیتے ہوئے گول مول کر جاتے ہیں، کوئی نہیں حصہ دیتے. وراثت میں ان کو ان کا حق نہیں ملتا. کم از کم 90% ایسے لوگ ہیں. ہماری وہ نبینا بہنیں، وہ بچیاں جو اب تک جو شادی شدہ ہیں، ان میں 99% ایسی ہوں گی جو اپنے گھر سے، جو ماں باپ کے گھر سے یا تو صرف 3 کپڑوں میں رخصت ہوئی ہیں، یا پھر کسی NGO، کسی کی اسپانسرشپ پہ ان کو کچھ جو ہے وہ کچھ 4 جوڑے یا 4 برتن ملے ہیں، یا پھر اگر وہ خود کماتی ہیں، وہ خود صاحب روزگار ہیں، تو انہوں نے اپنا سامان، اپنے ضروریات کی چیزیں اپنی انکم سے خریدی ہیں. بڑی معذرت سے کہنا چاہوں گا، ہمارے لوگ جب کسی قابل نہیں ہوتے اس وقت بھی ماں باپ بہن بھائی انصاف نہیں کرتے ان کے ساتھ، اور جب یہ لوگ صاحب روزگار ہو جاتے ہیں اس وقت بھی
ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا، ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا۔ اگر بچی ہے تو اس کے بارے میں وہ لوگ سمجھتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں تو بھول جائیں کہ اس کا اپنا بھی گھر بسانا ہے، اس کو اگلے گھر بھیجنا ہے، اس کے لیے کوئی ایفرٹ کرنی ہے، یہ سوچ وہ رکھتے ہیں۔ پھر ایسے ایسے کمینے لوگ ہوتے ہیں کہ بچیوں کی شادی کر دینے کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر سے ہمارا وظیفہ لگ جائے، ان کے گھر سے ہمیں کچھ نہ کچھ ملتا رہے، ان کی طرف سے ہماری کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ پوری ہوتی رہے، جبکہ وہ آنکھوں والے بچے جن کے لیے آپ کتنی ایفرٹ کرتے ہو، آپ ان کے اسکولز کی فیسیں دیتے ہو، آپ ان کی طرح طرح کی ڈیمانڈیں، طرح طرح کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں، وہ بچے جب صاحب روزگار ہو کے آپ کو آنکھیں دکھاتے ہیں تو ان کا تو آپ کچھ نہیں کر پاتے، وہاں پہ تو سر جھکا لیتے ہو۔ اور وہ بچے، وہ نابینا لوگ جن کے اوپر آپ کا آنکھوں والے بچے کی نسبت 10 گنا کم خرچہ ہوتا ہے، الحمدللہ الحمدللہ تعلیمی ادارے سرکاری یا ٹرسٹڈ یا این جی اوز کے انڈر چلتے ہیں، وہاں پہ کوئی زیادہ خرچہ نہیں ہوتا، کوئی زیادہ فیس نہیں ہوتی، وہاں پہ آپ کو کوئی کچھ کرنا نہیں پڑتا، ان بچوں کو کپڑے، جوتے، یونیفارم، ہر چیز ان کو وہاں سے مل جاتی ہے۔ پھر ان کو وہاں سے کچھ نہ کچھ اگر اسکالرشپ ملتا ہے تو اپنی بہت ساری ضروریات وہ بچے وہاں سے پوری کرتے ہیں۔ میں نابینا لوگوں کے ماں باپ سے پوچھوں گا جو اپنا حق جتانے کے لیے چیخیں مارتے ہیں کہ آنکھوں والوں کے اوپر جتنا خرچہ کرتے اس کا 10 گنا کم بھی کیا ہے اپنے اس نابینا بیٹے یا بیٹی کے اوپر۔ یہ چیزیں کوئی ان کے اوپر بات نہیں کرتا، ہر بندہ صرف اپنی ذات کی بات کرتا ہے، لیکن یہ میری فیملی کے، میری نابینا کمیونٹی کے مشترکہ مسائل ہیں جن کے اوپر کسی نے کوئی بات نہیں کی، جن مسائل کے اوپر ایسے لالچی ماں باپ سے، ایسے لالچی بہن بھائیوں سے کسی نے آج تک پوچھا نہیں ہے، کسی نے اس چیز کے اوپر ہمت نہیں کی۔ ٹھیک ہے، ماں باپ کا احترام، ماں باپ کے حقوق پورے کرنا، ہم اس سے ڈینائی نہیں کر رہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات میں یہ بھی نہیں ہے کہ ایک بچہ اس کو آپ سر پہ بٹھا لو اور دوسرے کو آپ حق تلفی کرو، ایک آنکھوں والا ہے اس کو اٹھا کے چیز دے دو اور دوسرا نابینا ہے اس کو کہہ دو ہے ہی نہیں، آنکھوں والوں کے سامنے خود سر جھکا دو اور نابینا کی جو ہے وہ نابینا کو اپنی ATM مشین سمجھ لو۔ مجھے بتائیں یہ کس مذہب کی کتاب میں لکھا ہے، مجھے بتائیں یہ کس دائرہ اخلاقیات میں آتا ہے، مجھے بتائیں یہ کہاں کا انصاف ہے۔ بعد میں جتاتے ہیں، بعد میں پیرنٹس اپنا حق جتانے کے لیے ایسی ایسی باتیں فیملی ممبرز کرتے ہیں، ایسی ایسی عجیب باتیں کرتے ہیں کہ بعض دفعہ ہمارے نابینا بہن بھائی ہمیں یہ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ خودکشی کرنے کو دل کرتا ہے۔ لو جی ہم اس کو کھانا نہیں تھے گرم کر کے دیتے، لو جی ہم اس کو چائے نہیں تھے بنا کے دیتے، لو جی ہم اس کو ہاتھ پکڑ کے چھوڑ کے نہیں تھے آتے، لو جی ہم اس کو لینے نہیں تھے جاتے۔ میرا یہ سوال ہے کہ جتنی ایفرٹ آپ نے اپنے اس نابینا بچے یا بچی کے اوپر کی ہے، خود انصاف کرو کہ آنکھوں والوں کے اوپر آپ کی زیادہ ایفرٹ ہوتی ہے کہ نابینا کے اوپر ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے بہت ساری NGOز اگر ہزاروں روپیہ کھاتی ہیں تو چلو کوئی سینکڑوں میں لگاتی بھی ہیں، جن کی وجہ سے آپ لوگوں کے اوپر تو اس لیول کا برڈن آتا ہی نہیں ہے۔ ہمیں آپ کو آپ کی جگہ دینے میں، آپ کا احترام کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن آپ اپنی حرکتوں سے اپنے آپ کو اس قابل بھی بناؤ کہ آپ کا احترام کیا جائے۔ آپ اپنی حرکتوں سے انصاف کر کے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے اپنے آپ کو اس قابل بنائیں۔ وہ لالچی ماں باپ، وہ لالچی بہن بھائی، وہ خود غرض رشتہ دار، وہ اپنے اخلاق سے اپنے آپ کو اس قابل بنائیں، اپنی حرکتوں کو درست کر کے اپنے آپ کو اس کو قابل بنائیں، اپنے عمل سے اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ان کی عزت کی جائے، اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ان کا احترام کیا جائے۔ نبی کی حدیثیں صرف وہاں پہ یاد آتی ہیں جہاں پہ جی بڑوں کا احترام کر لو، بڑوں کا یہ کر دو، بڑوں کا وہ کر دو۔
میں حیران ہوں ان مولویوں کے اوپر بھی، ان لوگوں کے اوپر بھی جو گلے پھاڑ پھاڑ کے بتاتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے جی، ہم مانتے ہیں بغیر ماں باپ کے کوئی بھی اولاد، کوئی بھی بچہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتا، ایک وقت سے زیادہ شاید دنیا میں سانس بھی نہیں لے سکتا۔ لیکن ان ماں باپ کو بھی بتایا کرو کہ ساری اولاد کے ساتھ ایک جیسا انصاف ہونا چاہیے۔ ان ماں باپ کو بھی یہ بتایا کرو کہ جب آپ اپنی اولاد کے ساتھ بے انصافی کرو گے، ایک کو زیادہ سر پہ چڑھاؤ گے، ایک کو زمین پہ پھینکو گے، تو آپ کو بھی انشاءاللہ دوزخ کی ہوا کھانی پڑے گی۔ کیا ایسے ماں باپ کے لیے کوئی سزا نہیں ہے؟ کیا اسلام کو، اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں کیا امیج کریٹ کر رہے ہو؟ وہ ہستیاں کسی کے معاملے میں بھی اتنی بے انصاف نہیں ہیں، تو ان لوگوں کو بھی بتایا جانا چاہیے۔ اگر آپ کسی کا حق تلفی کریں گے تو کوئی نماز ایسی نہیں ہے جو آپ کو بچا سکے گی، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ، کوئی روزہ، کوئی سخاوت، کوئی صدقہ، کوئی خیرات ایسی نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بے انصافی کریں، آپ اپنی اولاد میں فرق پیدا کریں اور آپ کی زکوٰتیں، آپ کے صدقے، آپ کی نمازیں آپ کو بچا لیں گی۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ یہ وہ پوائنٹس ہیں جن کے اوپر کوئی بات کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر بات کرتے لوگ ڈرتے ہیں، بلکہ جو بندہ بات اٹھاتا ہے وہ ارشد ناز صاحب جیسے اساتذہ اس کو بھی کہتے ہیں جی چپ کر جو، احترام کرنا چاہیے بس ان کی غلطیوں کے اوپر، ان کی بے انصافیوں کے اوپر کیا ان کا احترام کرے؟ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ان کو اٹھا کے کوئی چیز مارو، لیکن اپنا حق تو مانگو کم از کم۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو گھر سے نکال دو، ہم یہ نہیں کہتے کہ خدا نہ خواستہ ان کو گالیاں دو، ہم یہ نہیں کہتے کہ خدا نہ خواستہ ان کو دھکے دو، ہم یہ نہیں کہتے کہ خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ بات نہ کرو، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کا ترک کے تعلق کر دو، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو چوک چوراہوں میں ذلیل کرنا شروع کر دو، مگر اپنا حق تو مانگو، اپنے حق کے لیے تو آواز اٹھاؤ۔ جو نبی پاک کی حدیث ہے، جو بندہ بیٹی کے بالغ ہونے کے بعد اس کو جان بوجھ کر اس کی شادی میں، اس کے نکاح میں رکاوٹ پیدا کرے، کسی قسم کا عذر پیش کرے جان بوجھ کے، اس کو روز محشر حیض کے خون کے پیالے پلائے جائیں گے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں۔ ایسے لالچی ماں باپ کو، ایسے لوگوں کو غیرت دلانے کے لیے ایسی باتیں کرنی پڑتی ہیں، اور وہ لوگ، وہ اساتذہ اکرام جو اپنے آپ کو کوئی اسلامک اسکالر بنتے ہیں، کوئی بڑے نیک بنتے ہیں، لیکن وہ بچیوں کے گھر نہیں بسنے دیتے صرف اس وجہ سے کہ ان کی صلاحیتوں کو وہ خود استعمال کرتے رہیں اور ان کے نام پہ اپنا یوٹیوب چینل یا اپنی NGO چلا کے ڈونیشن اکٹھے کرتے رہیں۔ یہ جتنے مرضی نیک بن جائیں، یہ انشاءاللہ جہنم میں سب سے پہلے جائیں گے۔ یہ لوگ ایک منٹ سے پہلے کسی لڑکی کے اوپر لیبل لگا دیا جاتا ہے، یہ بے حیا ہو گئی، یہ خراب ہو گئی۔ اس کے بے حیا ہونے میں، اس کے خراب ہونے میں کس کا ہاتھ ہے؟ انشاءاللہ روز قیامت اور اس دنیا میں بھی پہلے وہ ذلیل ہوگا جس کی وجہ سے وہ وہاں تک پہنچتی ہے، پھر اس کا نمبر آئے گا۔ تو یہ جو چیزیں میں نے آنکھوں والوں کے حوالے سے ہائی لائٹ کی ہیں، اس میں ان کو شرم اور غیرت پیدا کرنی چاہیے اپنے اندر، اور جو چیزیں ہماری کرنے والی ہیں، میری فیملی، میری کمیونٹی، میرے تمام بہن بھائی، دوست، بزرگ، بچے، ان سے کہنا چاہوں گا کہ ایک اکیلا دو 11 ہوتے ہیں۔ آئیں ان چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان چیزوں کا سامنا کرنے کے لیے، ان مسئلوں کو مؤثر طریقے سے حل کرنے کے لیے آئیں کوئی راستہ نکالیں، آئیں ہم اس پہ بات کریں، آئیں ہم کوشش کریں، خاموشی سے اور خوف سے اور گھروں میں بیٹھ جانے سے اور یہ سوچ کے بیٹھ جانے سے کہ جی جو کرے گا اللہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی، شعور دیا، سمجھ دی، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آج یہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم موجود ہیں جن کے ذریعے ہم ایک دوسرے تک اپنی آواز پہنچا رہے ہیں۔
تو ہمیں مل کے ان چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے، ہمیں مل کے ایسے لوگوں کا منہ بند کرنا ہے۔ ان میں سے جو قابل اصلاح ہے ہمیں اس کی مل کے اصلاح کرنی ہے، جو قابل اصلاح نہیں ہے، جو اپنی روش نہیں تبدیل کرتا، اس کا منہ توڑ جواب دینا ہے، ہم نے مل کے جواب دینا ہے، ہم نے ایک آواز ہو کے ان کے خلاف بولنا ہے، ہم نے قدم سے قدم ملا کے ایک قدم ہو کے ایسی بے انصافیوں کو، ایسے بے اس لوگوں کو ہم نے ایک قدم بنا کے ان کو ٹھوکر مارنی ہے انشاءاللہ تعالی، پھر ہمارے لوگوں کو ان کے حقوق ملیں گے۔ ہم سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، جب ہم اپنے گھروں سے انصاف لینا شروع کر دیں گے، جب اپنے گھروں میں جو ہے وہ اپنی رسپیکٹ کو قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو پھر سوسائٹی کے رویے بھی انشاءاللہ ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے ان چیزوں کو نظر انداز نہ کریں۔ جو بھی کوئی نابینا بہن بھائی سنتا ہے میری بات، وہ بولے، وہ بتائے، وہ واٹس ایپ پہ بتائے، وہ کامنٹ میں بتائے۔ اگر میرا موقف غلط ہے، جو چیزیں میں کہہ رہا ہوں اگر یہ آپ کے ساتھ سوسائٹی میں نہیں ہو رہی تو آپ مجھے بتائیں، آپ میری اصلاح کریں، آپ بات کریں، آپ کی بات اگر صحیح ہوگی میں اپنی غلط بات کی معافی مانگوں گا۔ لیکن دیکھیں، چور کو ہمیشہ چور ہی کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے گا کہ کسی کے ماں باپ کے متعلق یہ لفظ نہ استعمال کیے جائیں تو لالچی کو میں لالچی کہوں گا، جو بے حس ہے اس کو میں بے حس کہوں گا، جو بے غیرت ہے اس کو بے غیرت ہی کہا جائے گا۔ اس کے لیے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسے واقعات ہیں، اگر ان چیزوں کے اوپر ہم ڈسکس کرنا شروع کر دیں تو یہ وقت بہت کم پڑ جائے گا۔ ایسی بچیاں جو جاب کرتی ہیں اور ڈیوٹی سے واپس لا کے ان کو جو ہے وہ ایک کمرے تک محدود کر دیا جاتا ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ سیلری ہماری کتنی ہے، کیا ہے، بہن بھائی کھا رہے ہیں، ماں باپ کھا رہے ہیں، 40 45 سال ان کی عمریں ہو گئی، ان کا جو ہے وہ گھر بسانے کا، گھر بنانے کا سوچا ہی نہیں جاتا، اور پھر ان کو اس لارے پہ رکھا جاتا ہے کہ جی کوئی آنکھوں والا ملے گا تو کریں گے۔ وہ خدا کا واسطہ ہے، ہم خود ایک جیسے ہو کے ہم ایک دوسرے کا خیال جو ہے نا وہ زیادہ رکھ سکتے ہیں۔ اس بچی کو بھی سوچنا چاہیے۔ میں ان بچیوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس چیز پہ کیوں نہیں سمجھ آتی، اتنے آنکھوں والے مل کے آپ کے ساتھ کتنا انصاف کر رہے ہیں، اور اگر وہ ایک آدھا اور آنکھوں والا آپ کے لیے ڈھونڈ لیں گے تو وہ بھی ان کا ہی جو ہے وہ حصہ نکلے گا، وہ بھی آپ کے ساتھ انصاف نہیں کرے گا۔ اگر آپ صاحب روزگار ہیں تو وہ آپ کے ساتھ نکاح لالچ میں کرے گا، وہ آپ کی اس سٹیٹس کا، اس انکم کا فائدہ اٹھانے کے لیے کرے گا۔ جن بچیوں کی زندگی اس آس پہ خراب کر رہے ہیں لالچی ماں باپ کہ کوئی آنکھوں والا ملے گا تو ہم کریں گے، تو یہ ملے گا تو وہ، یہ پیسے کھانے کے لیے، یہ کمائی کھانے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ ان چیزوں کے اوپر کمپرومائز نہ کریں، ان چیزوں کے اوپر صبر کر کے نہ بیٹھیں۔ کوئی حق نہیں پہنچتا جب بچہ بالغ ہے اور اگر اس کو کوئی مناسب جگہ، مناسب ٹھکانہ مل جاتا ہے تو اس کو قدم اٹھانا چاہیے، اس کا گھر بسانا چاہیے، اس کا نکاح کر دینا چاہیے۔ آپ لوگوں نے ساری زندگی ساتھ نہیں رہنا۔ آپ لوگ کون ہوتے ہو؟ آپ لوگوں کی اس معاملے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، سوری ٹو سے، کہ آپ فیصلے کرو کہ آنکھوں والوں کے ساتھ ہوگا کہ کس کے ساتھ ہوگا۔ آنکھوں والوں نے جتنا کہ ہمیں سکھ دے دیا، جتنا کہ انصاف دے دیا، جتنا کہ تم نے آنکھوں والے ہو کے ہمیں انصاف دے دیا، اس کے مطابق ہم مزید آنکھوں والوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتے۔ ہم ایک جیسے جو ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کا بہتر احساس کر سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کا بہتر خیال کر سکتے ہیں۔ اور بلائنڈ بندہ، میں چیلنج کرتا ہوں، اپنی ویڈیوز میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ بلائنڈ بندہ اپنی مسز کو، اپنی وائف کو، بیوی کو جو تحفظ، جو کیئر ایک نابینا انسان، ایک بلائنڈ دے سکتا ہے، تم آنکھوں والے گریڈ 22 کے آفیسر تمہارا وہ رسپیکٹ، وہ کیئر نہیں کر سکتا بیوی کی جو ہمارا گریڈ 1 میں ملازمت کرنے والا یا ورکر یا گولیاں بیچنے والا نابینا
जिस तरीके से बीवी की केयर कर सकता है तुम्हारे आंखों वालों में 22वें ग्रेड का ऑफिसर नहीं कर सकता। मैं चैलेंज करता हूँ इस बात का। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है, हमारी बच्चियों को लालची बहन भाई, लालची माँ बाप ये कह के उनको ख़राब ना करें, उनकी ज़िंदगियों को अजाब ना बनाएं, उनकी ज़िंदगियों को ज़ाया ना करें, अपने मफाद, अपने लालच के लिए उनको ये कह के मत बेवकूफ़ बनाओ कि कोई आंखों वाला मिलेगा तो करेंगे, कोई नज़र वाला मिलेगा तो करेंगे। ठीक है, अगर किसी की अपनी ख्वाहिश है, एक वक्त तक ढूंढो नहीं मिलता, तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि किसी अपने जैसे के साथ अपना एक पाकीज़ा, एक जायज़ रिश्ता ताल्लुक़ कायम करो और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ। ये लोग तुम्हें लूटने के लिए, तुम्हारे जो है वो कमाई का फ़ायदा उठाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं कि जी आंखों वाला मिलेगा हम करेंगे। मैं हैरान हूँ, जो अनपढ़ है वो तो बेचारी मजबूर है, जो पढ़ी लिखी 17, 18, 19 ग्रेड में जॉब करने वाली, MA, MPhil, डबल मास्टर, PhD करके वो ऐसे लोगों के चक्कर में किस तरह से आ रही हैं, वो ऐसे लोगों के हाथों से बेवकूफ़ क्यों बन रही हैं? कब आपका ज़मीर जागेगा? कब आप लोग हिम्मत करोगे या इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करोगे? नहीं, माँ बाप आपको अपनी ATM मशीन बना लें, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। माँ बाप आपको अपने मफाद के लिए स्पेशली बेटी को इस्तेमाल करना शुरू कर दें, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। बेटी माँ बाप को कमा के खिलाए और बेटे करें नशा, तो उनको माँ बाप मना ना करें। बेटे ठीक है जी, शादियाँ करके अपने अपने घरों में सेपरेट हो गए, बेटी के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी को इस तरीके से खिलाने की। हाँ, मदद करना जो है वो, इससे कोई ममानियत नहीं है, हेल्प करनी चाहिए, लेकिन एक मुनासिब। ये नहीं कि तुम अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लो इस वजह से कि जी ये नहीं मानते तो मैंने करनी नहीं है, इनकी ख्वाहिश है कि आंखों वाला मिलेगा तो फिर मैंने करनी है। तुम ये देखो तुम्हारा अपना माइंड क्या है, तुम्हारा अपना ज़मीर क्या कहता है, तुम्हारी अपनी एडजस्टमेंट कैसे हो सकती है। वो तुम्हें कह कह के इतना हसास बना देते हैं। हसास इसलिए बना देते हैं कि तुम उनके हाथों में रहो, तुम उनकी ATM मशीन की तरह उनका काम करते रहो, तुम उनका जो जो वजीफ़े लगे हैं वो लगे रहें। फिर इस तरह की हथकंडे इस्तेमाल करने वाले मोस्टली वो जो बाप होते हैं वो दाढ़ियाँ रख के बड़े शरीफ और बड़े मौलवी साहिबान बन जाते हैं, और जो माएँ होती हैं बस उनका तो अल्लाह ही रहम करे। ऐसी ऐसी लालची औरतों को भी देखा है और ऐसे ऐसे लालची मर्दों को भी देखा है, लेकिन मैं हैरान हूँ, हमारी पढ़ी लिखी ख़वातीन, हमारी पढ़ी लिखी बच्चियों को क्या हो गया। किसी के ऊपर इन चीज़ों का कोई असर ही नहीं हो रहा। अगर आप में ज़ुबान खोलने की हिम्मत नहीं है तो चलो, जब कोई बोल रहा है, जब मैं बोल रहा हूँ, उसको सुन के ही कुछ कदम उठा लो, उसको सुन के ही अपने अंदर कोई हिम्मत पैदा करो, उसको सुन के अपने अंदर कोई जज्बा पैदा करो। एक अकेला 2 11 आए इकट्ठे होके इसका हल निकालते हैं। और अगर किसी के ऊपर कोई रिश्तेदार, कोई माँ बाप, कोई बहन भाई ज़रूरत से ज़्यादा जबर करने की कोशिश करता है, कोई मुसल्लत होने की कोशिश करता है, तो बहुत सारे आपके कानूनी हक़ महफूज हैं, बहुत सारे आपके दीनी हक़ महफूज हैं, बहुत सारे शरई हक़ आपके महफूज हैं। आए, लेकिन इस तरह ना करें। अपने आप को क्या फ़ायदा इतना पढ़ लिखने का, पढ़ने का, लिखने का, इल्म हासिल करने का, अगर अपनी ज़िंदगी इन लोगों के हाथ का खिलौना बन के आपने ज़ाया करनी है, अगर अपनी ज़िंदगी को इन लोगों के लिए जो है वो ख़त्म कर देना है, ये कहीं पे भी नहीं है। पाकिस्तान में रहने वाले, इंडिया में रहने वाले और मुल्कों में रहने वाले जो मेरी नाबीना फैमिली के लोग मेरी बात को सुनते हैं, समझते हैं, वो अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। जहाँ पे मैं काबिल इस्लाह हूँ मेरी इस्लाह करें, जहाँ पे मैं दुरुस्त हूँ मेरे मौक़िफ़ का साथ दें। आएँ मिल के इन चीज़ों को ख़त्म करने की जानिब कदम बढ़ाएं। ज़रूरत इस चीज़ की है। मेरे चैनल का मकसद कोई मोनेटाइजेशन, कोई इनकम जनरेट करना नहीं है, कोई व्यूज़ हासिल करना नहीं।
کرو، آؤ بات کرو، تنقید کرنی ہے کرو، میرا ساتھ دینا ہے، میری مخالفت کرنی ہے کرو، میرے موقف میں کسی کو کوئی غلطی نظر آتی ہے آؤ بات کرو۔ ہر انسان آخری سانس تک کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے۔ میرے میں کوئی غلطی، میری باتوں میں، میرے موقف میں کوئی خامی نظر آتی ہے آؤ درست کرو، دعوت دیتا ہوں۔ وہ چاہے کوئی مجھ سے چھوٹا ہو، کوئی جونیئر ہے، کوئی سینئر ہے، کوئی بھی ہے، کسی بھی جگہ سے ہے، کسی بھی شہر سے ہے، کسی بھی ملک سے ہے، کسی بھی مذہب سے ہے، وہ بات کریں، ہم انشاءاللہ صحیح بات کو تسلیم کریں گے۔ 90% لوگ تو یہی دیکھ کے بھاگ جائیں گے کہ جی ویڈیو بڑی لمبی بنا دی، لیکن جن لوگوں کو سمجھنا ہے اللہ رب العزت جس تک میری آواز کو پہنچانا چاہیں گے، صدقہ محمد وآل محمد اس تک ضرور پہنچے گی، اس تک میری آواز ضرور پہنچے گی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کسی ایک کا بھی بھلا ہو گیا، کسی ایک کا بھی فائدہ ہو گیا، تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو گیا۔ یا اگر اس ویڈیو کے وسیلے سے میرا کوئی جو ہے وہ غلط موقف درست ہو گیا، اگر اس ویڈیو کے وسیلے سے میری کوئی اصلاح ہو گئی، یا میری اس ویڈیو کے وسیلے سے کسی اور کی کوئی اصلاح ہو گئی، تو میرا یہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ اور ان ویڈیوز کا مقصد نہ کوئی NGO بنانا ہے، نہ کوئی لیڈرشپ حاصل کرنا ہے، نہ کوئی چینل مونیٹائز کر کے پیسے کمانا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بڑی اچھی جگہ پہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو ہے وہ روحانی سلسلہ قرصہ 20 سال سے چل رہا ہے، جس کو ہم نے کبھی کمائی کا ذریعہ نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سرکاری جاب دی ہے، ایک ریزنیبل پوسٹ دی ہے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ میرا اپنا جو کام ہے، مینگو جوس میکنگ ہم خود کرتے ہیں، اور الحمدللہ کمرشل بیس پہ اس کو سیل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے رزق حلال کماتے ہیں، اور انشاءاللہ اگر اللہ رب العالمین کو منظور ہوا تو صدقہ محمد والے محمد عنقریب منرل واٹر کا کام بھی اس میں شروع کر دیا جائے گا۔ یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جن کو کسی NGO کی، کسی ڈونیشن کی ضرورت یا طلب ہوتی ہے، یا لیڈر بن کے جنہوں نے اپنی کچھ 4 تصویریں فیس بک پہ لگانی ہیں اور اپنے جو ہے وہ جاننے والوں میں، اپنے حلقہ احباب میں اپنی واہ واہ کروانی ہے، تو میرے پاس تو اس چیز کا ٹائم ہے ہی نہیں۔ مجھے صرف اپنی کمیونٹی کے جو چیزیں، جو مسائل تکلیف دیتے ہیں، میں صرف ان پہ بات کرتا ہوں، اور اپنے آپ کو بالکل نیوٹرل رکھتے بات کرتا ہوں کہ اگر میں غلط ہوں، میرے موقف میں کوئی غلطی ہے تو آئیں میری اصلاح کریں، اور اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو جن لوگوں کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے وہ اپنی اصلاح کریں، اور اگر کوئی ویڈیو دیکھنے والا اس کو شیئر کرے اس نیت سے کہ اور زیادہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے تو بہت بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ یہ باتیں کرنا جو ہے وہ اس میں کوئی ایسا مقصد نہیں کہ کسی کی دل آزاری کی جائے، کسی کو ڈیگریڈ کیا جائے، کسی کو نیچا دکھایا جائے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے دل خون کے عنصر ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے دن میں میرے ہر دن میں، ہر لمحے میں پتہ نہیں میرے کتنا نابینا بہن بھائی ان اذیتوں کو فیس کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اس لیے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں، آپ لوگوں کے سامنے یہ باتیں اس لیے کھول کے کی ہیں کہ آپ لوگوں میں کوئی خدا کا خوف پیدا ہو، آپ لوگ نابینا لوگوں کے ساتھ تعلق بنانے میں، بات کرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں ہیزیٹیشن نہ فیل کیا کریں۔ جو سوال ہے پوچھیں مگر درست طریقے سے، جو کنفیوژن ہے اس کو دور کریں مگر بات کر کے، ڈسکس کر کے، درست طریقے سے۔ مذاق اڑانا کسی دوسرے کے ذریعے اور ایسی ایسی گندی حرکتیں بعض دفعہ کرتے ہیں کچھ لوگ۔ میں ایک جگہ پہ گیا تو یہ میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ میرے ساتھ ہوا ہے، یہ کامن سینس کی بات ہے کہ یہ بد اخلاقیاں آپ کو زیب دیتی ہیں کیا؟
हम एक जगह पे खाना खा रहे थे तो एक बंदा पास बैठा, उसने बगैर बोले खामोशी से उठा के जो है वो सब्ज़ मिर्च मेरे मुंह में डाल दी। मैं ऐसे उल्लू के पट्ठों से कहना चाहता हूँ कि अपनी आंखों पे पट्टी बांधो और फिर तुम्हारे साथ ये हरकतें कोई करे तो फिर तुम बताओ कि तुम्हें कैसा फील हो। दूसरे बंदे को इंसान नहीं समझते। जो शरारत किसी नाबीना के साथ करते हो ना, वो करने से पहले उस जगह पे अपने आप को रख के इमेजिन कर लिया करो कि ये करने वाली हरकत है कि नहीं, ये शरारत करनी चाहिए या नहीं, ये अगर मेरे साथ हो तो मुझे कैसा लगेगा, ये अगर मेरे किसी बेटे के साथ हो या मेरी बेटी के साथ हो तो कैसा लगेगा, या मेरे माँ बाप के साथ अगर कोई उनकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध के ये हरकत करेगा तो उनको कैसा लगेगा। यही चीज़ शायद तुम्हें गैरत दिलाने का बाइस बन जाए। खैर, इन चीज़ों के ऊपर, इन मौज़ूआत के ऊपर बात हम करते रहेंगे इंशाअल्लाह, जब तक अल्लाह को मंजूर है, जब तक ज़िंदगी है, जब तक ये सिलसिला है, इन चीज़ों के ऊपर बात करते रहेंगे। आप लोगों का यानी कि मेरे नाबीना बहन भाइयों का ताउन इसके लिए इंतहाई ज़रूरी है, और ताउन यही है कि मेरे साथ राबिता किया करें, मेरे साथ डिस्कस किया करें, और जो पॉइंट्स अभी तक मैं नहीं हाईलाइट कर सका, जिन मौज़ूआत पे मैं अभी तक खुल के नहीं बात कर सका, मुझे उनके मुतालिक बताएं, मुझे उनके हवाले से गाइड करें, और जिन मौज़ूआत में मैंने बात की है उनमें अगर मेरी तरफ से कोई कमी पेशी हुई है या होती है उसके ऊपर मुझे बताएं, ताकि इस काम को बेहतर तरीके से जो है वो आगे चलाया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।